अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। डॉन न्यूज़ पर इन फोकस के साथ मैं हूं नादिया नकी। ईरान जंग के अब जो शॉक्स हैं, पहले तो कम शॉक आया था, लेकिन गुज़िश्ता रात हुकूमत की जानिब से जब एक मरतबा फिर एक माह के अंदर दूसरी बार पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा किया गया तो एक बहुत ही ज़्यादा शॉक लगा है, जिस पर आज हमने देखा कि अपोजिशन जमातों की तरफ से भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया। जमात इस्लामी ने तो ये फ़ौरन कहा है कि वो धरने भी करेंगे, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यह कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब इसको सही हैंडल नहीं कर पा रहे और उनकी कोई जो माशी प्लानिंग है वो बिल्कुल गलत है। अब आते हैं कि जो तेल की कीमतों में इजाफा हुआ है, इसके हवाले से कल आपने देखा कि रात गए जो पेट्रोलियम के वज़ीर हैं और जो वज़ीर ख़जाना हैं, दोनों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उनकी जानिब से ये बताया गया कि पेट्रोल की कीमतों में जो इजाफा किया गया है वो 137 रुपये 24 पैसे फ़ी लीटर, जबकि डीज़ल पर 184 रुपये 49 पैसे फ़ी लीटर इजाफा किया गया है। इससे कबल अगर आपको याद होगा कि जो इनिशियल शॉक था इस वॉर का, जो पाकिस्तान में फील किया गया, उस वक्त जो पेट्रोल की कीमतों में और डीज़ल की कीमतों में इजाफा किया गया था वो 55 रुपये फ़ी लीटर किया गया था। ये 7 मार्च की बात है। फिर आप याद कीजिए, फास्ट फॉरवर्ड 22 मार्च को हाई ऑक्टेन के अंदर जो पेट्रोलियम लेवी है उसमें इजाफा किया गया 200 रुपये फ़ी लीटर, और इस वक्त जो पेट्रोल के ऊपर लेवी ली जा रही है वो अब पहुंच चुकी है 160 रुपये 61 पैसे फ़ी लीटर, जबकि डीजल की लेवी जो है वो सिफर की गई है। बात बिल्कुल दुरुस्त है कि ईरान में जंग है जिसके असरात पूरी दुनिया में हैं, एनर्जी मार्केट्स में हैं, और हुकूमतों ने कुछ रिलीफ जो कि वफाकी हुकूमत ने 3 हफ्ते दे रखी थी, उसके हवाले से जो वज़रा थे उनकी जानिब से ये कहा गया गुज़िश्ता रात कि मज़ीद ब्लैंकेट सब्सिडी मुमकिन नहीं, जो कि 129 अरब रुपए की दी गई थी। आज हमने देखा कि जो चीफ मिनिस्टर पंजाब हैं उनकी जानिब से और वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की जानिब से ये कहा गया है कि इस्लामाबाद में और पूरे पंजाब के अंदर जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसे मुफ्त कर दिया गया है और कहा गया है कि आप इसमें सफ़र करें। और जहाँ तक वज़ीर आला सिंध का ताल्लुक़ है, उन्होंने 2 व्हीलर्स को सब्सिडी का ऐलान किया है और साथ ही जो गुड्स ट्रांसपोर्ट है उस पर, यानी उसके डीज़ल के ऊपर और पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर भी उन्होंने कहा है कि वो सब्सिडी देंगे। लेकिन इन सब्सिडीज़ के बावजूद आपको याद होगा कि 10 रुपये भी अगर पेट्रोल की कीमत बढ़ती है फ़ी लीटर तो उससे मुत्तसिल जो महंगाई आती है उसे कैसे कंट्रोल करेंगे, उसके लिए किस किस्म की सब्सिडी दी जाएगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। इन फोकस हैं हमारे साथ हमने खुसूसी बराए वज़ीर आज़म हुज़ैफ़ा रहमान साहब, बेहद शुक्रिया फॉर जॉइनिंग अस। हुज़ैफ़ा रहमान साहब, बेशक आलमी मंडी में बढ़ा है तेल, दूसरे ममालिक में भी तेल की कीमतें बढ़ रही हैं, लेकिन सवाल यही है आप ये सब्सिडीज़ तो दे देते हैं, लेकिन जो महंगाई का तूफ़ान है उसे कैसे रोकेंगे? और दूसरा, पेट्रोलियम लेवी कहीं नहीं लगाई जाती, इसने तो अवाम की कमर तोड़कर रख दी। 160 रुपये 61 पैसे सिर्फ लेवी कीमत में जा रहे हैं फ़ी लीटर। जी, बहुत शुक्रिया नादिया नकी साहिबा, आपने हुकूमत का मौक़िफ़ जानने के लिए मुझे मदऊ किया ताकि मैं हुकूमत का जो वर्शन है वो आपके तवज्जुह से आपकी ऑडियंस, आपके व्यूअर्स तक पहुंचा सकूं। गुजारिश ये है कि एक तो मैंने काफ़ी सारे शोज़ करने हैं, तो मैंने आज ये तय किया है कि ज़ाहिर है एक ये बहुत बड़ा इजाफा है जिसका बोझ गरीब आदमी पे गया है, तो मैं इसकी कोई भी जस्टिफिकेशन बयान नहीं करूँगा जिससे ये लगे कि मैं गरीबों के जो नमक हैं उन पर ज़ख्मों पे नमक छिड़क रहा हूँ या उनके ज़ख्मों को कुरेद रहा हूँ। हाँ, ये ज़रूर है कि एक तल्ख़ फ़ैसला है जिसके बारे में आपने अपनी इंट्रो में भी बयान किया, लेकिन अगर आप इजाज़त देंगी तो मैं 1-2 और हक़ाइक़ आपके सामने रखूँगा, बट उसका मकसद कोई जो है जस्टिफिकेशन नहीं होगा, बट ये एक ऐसी वजाहत होगी जो कि यानी सरनगू होकर और एक माज़रत के साथ, जिससे गरीब आदमी को ये ना लगे कि शायद हुकूमत जो है अपने हर एक्शन की जस्टिफिकेशन बयान कर रही है। हमें एहसास है कि गरीब आदमी जो ये कीमतें पहले 50 रुपये बढ़ी और अब जो है तकरीबन 137 रुपये पेट्रोल की और 180 रुपये डीजल की, तो ज़ाहिर है जो गरीब आदमी पे उसका इम्पैक्ट आया उसका पूरा एहसास है। गुजारिश ये है कि नादिया नकी साहिबा, एक तो पाकिस्तान की मईशत को आप बखूबी समझती हैं, इस दश्त की खाक छानते हुए आपको एक अरसा हो गया। और सिर्फ पेट्रोलियम मसनूआत की आलमी मार्केट में कीमतें बढ़ने का नहीं है, बल्कि पाकिस्तान के अंदर सबसे अहम चीज़ आपके इंपोर्ट और एक्सपोर्ट बिल के डिफरेंस का है। और आपको पता है कि सबसे ज़्यादा इंपोर्ट बिल का तकरीबन 80-85% जो है वो पेट्रोलियम मसनूआत पे जाता है। और अगर वही पेट्रोलियम मसनूआत यानी अगर आप उतने ही लीटर खरीदेंगी लेकिन कीमत डबल हो चुकी होगी, तो इंपोर्ट बिल आपका 32 अरब डॉलर से बढ़कर अगर 40 अरब डॉलर या 50 अरब डॉलर हो जाए तो आपकी मईशत तो कोलैप्स कर जाएगी।
یعنی آپ دیوالیہ ہو جائیں گے. یعنی اس لیے معاشی ماہرین کہا کرتے تھے کہ اگر $120 فی بیرل قیمت ہو جائے کروڈ آئل کی تو پاکستان کی معیشت تو برداشت ہی نہیں کر سکتی. تو اب جو موجودہ اضافہ ہے اس کے پیچھے 2 ریزنز ہیں. ایک تو ظاہر عالمی مارکیٹ میں قیمتوں کا اوپر جانا, اور دوسرا یہی کہ ہمارا امپورٹ بل, یعنی لوگ پیٹرولیم مصنوعات کی جو پروڈکٹس ہیں وہ اتنا استعمال نہ کریں کہ ہم پھر ظاہر ہے باہر ڈالر بھیجیں گے امپورٹ کرنے کے لیے, اور ہمارے پاس ایکسپورٹ کرتے ہوئے ڈالر ملک میں اتنا واپس آئے گا نہیں, اور آپ کا ظاہر روپیہ جو ہے وہ بالکل کمزور ہو جائے گا, ڈالر تگڑا ہوگا, ریزروز ختم ہوں گے. اور دوسرا ظاہر ہے پیٹرولیم مصنوعاتی قیمتیں عالمی مارکیٹ میں بڑھی ہیں, وہ بھی ایک امپیکٹ ہے. تو ان دونوں چیزوں کی وجہ سے یہ ایک تلخ فیصلہ لیا ہے. اور میں آپ کو یقین دہانی کراتا ہوں کہ وزیر اعظم صاحب نے بھی بہت مشکل سے جو ہے اور اپنے دل پہ پتھر رکھے. تھوڑی بات تو پولیٹیکل کیپٹل ہوتا ہے, یعنی ہم جو کیبنٹ کے ممبرز ہیں اور وزیر اعظم ہیں, آپ سب اینکر حضرات یا جتنے بھی ہمارے مہربان آپ جرنلسٹ دوست ہیں, آپ یا عام آدمی تو ظاہر سے متاثر ہو رہا ہے, لیکن باقی سب لوگوں سے زیادہ ہمارا پولیٹیکل کیپٹل آن سٹیک ہے, اور پبلک نے اپنا تمام غم و غصہ ہم پر نکالنا ہے. تو ہمارے لیے بڑا مشکل تھا یہ کرنا, لیکن ایک طرف پاکستان کی معیشت تھی, دوسری طرف ظاہر ہے غریب آدمی کی مشکلات تھیں. تو ظاہر اضافہ تو کر دیا گیا, لیکن ساتھ ساتھ کچھ سبسڈیز کا اعلان کیا گیا ہے تاکہ جو غریب آدمی پیٹرول ڈلواتا ہے موٹر سائیکل میں اس کو سبسڈی مل جائے. آپ نے دیکھا آل اوور دا پنجاب پبلک ٹرانسپورٹ فری کر دی گئی ہے, جس کا میں نے ذکر نہیں کیا, لیکن حذیفہ رحمان صاحب دیکھیں بالکل آپ نے درست فرمایا کہ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کے لیے جو گورنمنٹ کے اندر ہو وہ اپنا پولیٹیکل کیپٹل اس طرح سے لوز کر سکتی ہے, تلخ فیصلہ ہے. لیکن کیا ہی اچھا ہوتا کہ وہ تلخ فیصلہ آپ لوگ کر لینا کہ جس سے آپ کے پولیٹیکل کیپٹل کو بھی کوئی پرابلم نہ آئے. اور وہ تلخ فیصلہ کیا ہے کہ انسٹیڈ آف جسٹ کہ آپ جہاں آئی ایم ایف میں پی ڈی ایل کے اندر آپ کو کسی طرح کا کوشچن نہیں دیا جا رہا, اس کی وجہ صرف یہی ہے نا کہ آپ کا جو ریونیو ٹارگٹ ہے اس کو اچیو کرنے کے لیے پی ڈی ایل تو سب سے زیادہ کار فرما ہے. مطلب یہ تو آرام سے مل جاتا ہے, لیکن جس طرح سے آپ کو ٹیکس بیس بڑھا کے اور ان ٹیکس ٹیپڈ سیکٹرز کو ٹیکس نیٹ میں لانا ہے وہ آپ نہیں کر رہے. وہ تلخ فیصلہ کر لیں, ادھر لگا دیں, ادھر لگا دیجئے تاکہ عوام کی جو واقعی جس سے کمر توڑ کہتے ہیں نا 459 روپے فی لیٹر پیٹرول, غریب پہ نہیں متوسط طبقہ بھی غریب ہو جائے گا. جی بہت شکریہ نادیہ نقی صاحبہ. گزارش یہ ہے کہ کچھ فیکٹس میں آپ کے سامنے مزید بھی رکھ دیتا ہوں. پہلی بات تو یہ کہ اگر ہم نے ٹیکس کلیکشن کرنی ہے وہ بھی پھر عام آدمی سے ہی کرنی ہے, اور تنخواہوں میں جو تنخواہ دار طبقہ ہے جو آلریڈی نیٹ میں موجود ہے تو اس سے سب سے ایزیسٹ طریقہ ہے ٹیکس کلیکشن کر لی جائے. ریئل اسٹیٹ پہ ہم نے ٹیکس لگایا تو ظاہر اس سیکٹر کو بہت بڑا نقصان پہنچا, لیکن ظاہر یہ آئی ایم ایف کی شرط ہے کہ انہیں پتہ ہے کہ پاکستان میں لوگ پیٹرولیم مصنوعات استعمال کرتے ہیں, اور پیٹرولیم لیوی پہ بھی ٹیکس انکریز کرنے کی شرط انہوں نے نافذ کی ہے. ادروائز کوئی حکومت یہ نہیں چاہے گی کہ آپ جینونلی ریشنلی 100 روپے قیمت ویسے بڑھا رہے ہیں اور 50 روپے لیوی بھی بڑھا دیں. مجھے آپ خود اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کر بتائیں کہ کیا کوئی وزیر اعظم یہ چاہے گا کہ میں ایک ایسا فیصلہ کروں جس کے بعد عوام کے پاس جب میرے وزراء جائیں یا میرے ایم این ایز جائیں ان کے پاس کوئی دلیل بھی باقی نہ رہے. سر آئی ایم ایف کی پوری گورننس کی ایک پوری رپورٹ سامنے ہے کہ جہاں جہاں آپ کے ہاں پوری نیگلیجنس ہو رہی ہے, جہاں جہاں کرپشن ہو رہی ہے, جہاں جہاں ٹیکس ایویژن ہو رہی ہے. اب یہ تو آئی ایم ایف نے یہ شرط نہیں آپ لوگوں کو لگا کے دی نا کہ آپ ایگریکلچر پہ جہاں پر زیادہ لینا چاہیے وہاں نہیں لے رہے, جہاں ریل اسٹیٹ کو نقصان پہنچا تو کیا دنیا کے اندر ریل اسٹیٹ ٹیکس نہیں ہوتا؟ کیا سب جگہ سیلریڈ کلاس سے ٹیکس لیے جاتے ہیں, یا جو بزنس مین ہیں ان پہ سپر ٹیکس لگا کر لیے جاتے ہیں؟ تو لیٹس آلسو ایکسیپٹ دا فیکٹ یہ ایزی ہے حکومت کے لیے. نہیں نادیہ نقی صاحبہ, گزارش یہ ہے, آپ نے خود ہی اپنے سوال میں جواب جو ہے پنہا کر دیا. پہلی عرض یہ ہے کہ مسئلہ یہی ہے نا کہ پیٹرولیم مصنوعات پر لیوی آئی ایم ایف کہہ رہی ہے, تنخواہ دار طبقہ کہتے ہیں ہم پر ٹیکس نہ لگائیں, ریئل اسٹیٹ والے کہتے ہیں کہ ہمارا سیکٹر آپ نے ڈبو دیا چونکہ ہم پر ٹیکس لگا دیا, تاجر کہتے ہیں ہم ہڑتال کر دیں گے, سپر ٹیکس اور ایکسٹرا سپر ٹیکس بھی لگا دیا. عرض یہ ہے کہ تھرڈ ورلڈ کنٹریز کا ایشو یہی ہے کہ لوگ ٹیکس دیتے نہیں ہیں, اور پھر آپ جب انڈائریکٹ وے میں ٹیکس لیتے ہیں یہ لیوی کی مد میں, ٹولز کی مد میں, تو ذرا لوگ اس پر ایک اینگر کا اظہار کرتے ہیں. بیسیکلی تو بات آپ نے بالکل ٹھیک کی, وہ کہتے ہیں یو ہٹ دا نیل آن دا ہیڈ کہ بیسیکلی تو آپ کی پوری جو ٹیکس کلیکشن کا نظام ہے اس میں ریویمپنگ کی ضرورت ہے. لیکن مقصد یہ کہ ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے, انجام گلستان کیا ہوگا. یعنی جس بندے کو بھی ہاتھ لگاتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں مجھے ٹچ نہ کریں. یعنی سیلریڈ طبقے کے بارے میں خود یہ کہتا ہوں کہ بالکل اس پہ آلریڈی بہت بڑا بوجھ ہے. ریئل اسٹیٹ والوں نے کہا کہ نہیں ٹیکس لگا دیا ہے,
پورے ملک میں ریل اسٹیٹ ہی بند کر دی. اس کے بعد اگر آپ بات کریں بزنس مینس کی, وہ سپر ٹیکس اور پھر ایکسٹرا سپر ٹیکس کے بعد انہوں نے کہا کہ نہیں ہم سرمایہ کاری نہیں کرتے, انویسٹمنٹ نہیں کرتے. ایگریکلچرسٹ یہ کہتا ہے کہ جی آلریڈی میری ڈی اے پی کی بوری 13,000 پر ہے, میری یوریا کی بوری 5,000 پر ہے, ڈیزل مجھے مہنگا مل رہا ہے, میں مزید کیسے ٹیکس دے سکتا ہوں. وہ کہتا ہے میں گندم پھر کاشت ہی نہیں کرتا. اور وہ کہتا ہے کہ آپ مجھ سے جب گندم اگر سستی خریدتے ہیں تو ظاہر ہے مجھے وہ جو ٹیکس لینے کے بعد اور جو میری کاسٹ ہے وہ پوری نہیں ہوتی. اگر ہم مہنگی خریدتے ہیں پھر نادیہ نکی مجھے کہیں گی جی روٹی مہنگی ہو گئی. تو بیسیکلی آپ کے سسٹم میں یہ مشکلات تو موجود ہیں, اور آپ کبھی اس پہ پروگرام ظاہر جو کرتی ہیں پوری تحقیق کر کے کرتی ہیں, مجھے پتہ ہے ذاتی طور پہ اس بات کا. لیکن آپ یہ دیکھیں ہمارا کمپیریزن آپ سری لنکا سے, بنگلہ دیش سے اور بھارت سے آپ کریں, بھارت میں بھی یہی صورتحال ہے کہ وہاں پر بھی ٹھیک ہے ان کی اکانومی بہت بڑی ہو گئی ہے چونکہ آبادی بہت زیادہ ہے, کچھ چیزیں بہتر ہیں, ڈیموکریسی کنٹینیوٹی میں چلتی رہی, لیکن وہاں پر بھی انڈائریکٹ وے میں ٹیکس کلیکشن کی اچھا جاتی ہے. چلیں یہ تو چلیں آپ کے جو یہ تو ہم کہیں اور چلے جائیں گے, لیکن یہ ہمارے فیکٹس ہیں جسے کوئی حکومت بالشمول آپ کے ابھی تک درست نہیں کر سکی, وہ اسٹرکچرل ریفارمز نہیں کر سکی. لیکن اس وقت کے جو معاملات ہیں جس میں آپ نے کہا ایک عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں اضافہ اور لوگوں کا رجحان, یعنی کہ تیل کی جو کھپت ہے وہ کسی طرح ہم کم کریں تاکہ امپورٹ بل جو ہے وہ ہمارا بڑھے نا, یہ بالکل درست فیصلہ اگر آپ سمجھتے ہیں ہے تو اس میں پھر دو چیزیں ہیں. ایک تو سب سے پہلے یہ کہ حکومت خود بھی کم خرچہ کرے نا. آج بھی جو آپ کی اپوزیشن جماعتیں ہیں, جماعت اسلامی ہو یا پاکستان تحریک انصاف ہو, کہ خود تو دیکھیں کس قسم کی گاڑیوں میں آپ لوگ جا رہے ہیں, پیچھے پروٹوکول ہے. آج ہی میں نے ایون کراچی کے اندر دیکھا نا, ایک گاڑی گورنمنٹ آف سندھ کی بڑی گاڑی, اس کے پیچھے 2 موبائلیں. تو یہ بھی تو آپ لوگوں نے کم کرنا ہے نا. جتنی سیکیورٹی ٹھیک ہے ضرورت ہے, آپ لوگوں کے بالکل مسائل ضرور ہوں گے, بٹ یو ہیو ٹو کٹ ڈاؤن دیٹ تاکہ یو کین لیڈ بائی ایگزامپل. ہمیں نہ غریب کرے نا, خود بھی غریب ہوں, یہی تو غریب کہتا ہے. جی نادیہ نکی صاحب بہت اچھی تجویز آپ نے دی ہے, اور اس کی کوئی بھی دلیل جو ہے وہ اس تجویز کو مسترد نہیں کر سکتی. بالکل آپ نے ٹھیک کہا کہ جو اشرافیہ ہے یا ایلیٹ ہے یا گورنمنٹ سیکٹر میں یا منسٹریل سیکٹر میں جو لوگ ہیں وہ بھی اپنی پرائیویٹ گاڑیاں یوز کریں, سرکاری فیول کا استعمال نہ کریں. فیڈرل کیبنٹ پہ یہ امپلیمنٹ ہو چکا ہے, سب لوگ پرائیویٹ گاڑیاں یوز کر رہے ہیں, یا جو وزیر ناگزیر طور پہ سرکاری گاڑی, عام سرکاری گاڑی 1800 سی سی کی کار استعمال کر رہے ہیں, اس کا فیول اپنی جیب سے ڈلوا رہے ہیں, تنخواہیں انہیں نہیں دی جا رہی. لیکن اٹس اے لانگ جرنی ٹو گو. میں آپ سے سہمت ہوں کہ سندھ ہے, پنجاب ہے, کے پی کے ہے, بلوچستان ہے, چاروں صوبوں میں اس کو امپلیمنٹ کرنا ہوگا, کیونکہ ظاہر ہے ہم سب کو مل کر اس بوجھ کو تقسیم کرنا ہے. یہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے کہ صرف ایک غریب آدمی پہ وہ بوجھ ڈالنا مناسب نہیں ہے, اور اس پر ہم مزید کام بھی کر رہے ہیں. لیکن میں آپ کی بات سے سہمت ہوں کہ جو غریب آدمی ہے اس کو یہ لگتا ہے کہ صرف اور صرف یہ سارا امپیکٹ میرے اوپر آ رہا ہے, اور ملک کی اشرافیہ جو ہے وہ شاید اس سے جو ہے وہ ایگزمپشن اس کو حاصل ہوئی ہے. تو میرے خیال سے آپ کو آنے والے دنوں میں مزید بہتری نظر آئے گی. جہاں پر اگر کوئی غلطی کوتاہی آپ کو دکھائی دے بھی رہی ہے تو میں اس پر انکنڈیشنل اپالوجی کرتا ہوں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہ وقت آ گیا ہے کہ ہمیں ان ساری چیزوں کو, اس بوجھ کو کم کرنا ہوگا, تاکہ جو ہمارا ووٹر سپورٹر ہے, غریب آدمی ہے, یا ایون کہ غیور آدمی جو کہ میڈیوکر ہے, وہ یہ نہ سمجھے کہ شاید صرف سارا بوجھ میری ذمہ داری ہے اور جو مجھ سے اوپر والی کلاس ہے اس کی ذمہ داری نہیں ہے. بہت بہت شکریہ حذیفہ رحمان صاحب فار بینگ ود اس آن دا شو. یہاں وقت ایک بریک کا, بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو ایران کے جنگ کے شاکس جو ہیں, جو یہاں پیٹرول کی ہوش ربا قیمتوں جو اضافہ ہوا ہے اس طرح نظر آ رہے ہیں, وہیں یہ جنگ ختم کب ہوگی اس پر بات کرتے ہیں.